अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने रापुंज़ल की एपिसोड नंबर 30 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यही सब बातें उसने फ़कत चंद महीने पहले भी तो सुनी थी। अभी देर ही कितनी हुई थी उसे सुख का सांस लिए, और फिर ये डॉक्टर्स इसके सामने झूठी तसल्ली और दिलासों का अंबार लिए हुए आ गए थे। लेकिन कैंसर, वो भी स्टेज 4। सूरत हाल कुछ इत्मीनान बख्श नहीं है। कीमो और रेडिएशन से वैसे ही मरीज़ खाली हो जाता है, इसके अंदर इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मत ही नहीं रहती। और फिर डॉक्टर तैयब उसका चेहरा देखते थे और बात मुकम्मल करने के लिए कई वक्फे लेने पड़ते थे। आप खुदा पे भरोसा रखें, मुआवज़े इसी दुनिया में होते हैं और इंसानों के साथ ही होते हैं। वो रुक रुक कर बात मुकम्मल कर रहे थे। हिम्मत को कायम दायम रखें समी साहब, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर ने गोया ताबूत की आखिरी कील भी ठोंक डाली। समी की तो हिम्मत ही जवाब दे गई। उसने मेज़ की सतह पर सर रखा और फूट फूट के रोने लगा। इसके अगले चंद दिन वो डॉक्टर से मिलकर आने वाले वक्त के बारे में मशवरे लेता रहा। इनकी याददाश्त पर बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ सकता है। ये आप सबको भूल सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि इनके दिमाग से ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मगर कुछ हिस्सा बाकी रह जाए। हतमी तो कुछ भी नहीं, मगर यही अमूमी अलामतें और असरात हैं जो ज़ाहिर हो सकते हैं। समी को बताया गया था ज़िंदगी के बारे में। एक बार फिर उसे आगे कुआं और पीछे खाई वाले मरहले पर आकर खड़ा कर दिया गया था। वो आशियाना जो कभी तिनका तिनका से मटकर उसने बनाना शुरू किया था, वो एक बार फिर ज़लज़लों की ज़िद पर आ गया था। घर की देख रेख के लिए अम्मा रज़िया मौजूद थी, लेकिन एमन को कैसे संभालना था, ये समी के लिए काफ़ी बड़ा सवाल था। समी पहले भी उसे बोर्डिंग में भेजने के मुतालिक सोचता रहता था, लेकिन इस बार इसने हतमी फ़ैसला कर लिया था। वो नहीं चाहता था कि शहरीन को इस तकलीफ़ से गुजरता देखकर एमन किसी जहनी ख़दशे से दो चार हो जो इसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ का बायस बने। वो बहुत मुश्किल से ट्रैक पर आई थी, पहले से ज़्यादा समझदार हो चुकी थी। उसे घर की कशीदा सूरत हाल के बारे में सवालात करने की आदत पड़ रही थी, इसीलिए इसका कुछ अरसे के लिए घर से दूर रहना ही बेहतर था। एक्सक्यूज़ मी, उसने दरवाजे पर दस्तक देने के साथ साथ धीमी सी आवाज़ में कहा। समी कंप्यूटर टेबल की दूसरी जानिब रिवॉल्विंग चेयर की पुश से टेक लगाए आंखें बंद किए, जैसे सारी दुनिया से नाराज़ पड़ा था। दस्तक पर पहले बेदिली से उसने आंखें खोलकर स्टडी की जानिब देखा। अम्मा रज़िया दस्तक देकर नहीं आती थी। उसे देखकर वो चौंका, फिर संभल के बैठ गया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, एमन की ट्यूटर ने सादा से अंदाज में कहा। फिर इसकी इजाज़त का इंतज़ार किए बिना वो अंदर दाखिल हो गई और मेज़ के साथ पड़े आर्म चेयर पर टिक गई। समी ने चेहरे पर हाथ फेरा था, जैसे अपनी तवानाई को बहाल करने की कोशिश कर रहा हो। इसकी आंखें बेपनाह सुर्ख हो रही थीं। जी फरमाइए, कोई मसला है क्या? वो कुछ हैरान नज़र आता था। ट्यूटर के साथ अब तक हर मामला शहरीन ने ही तय किया था। ये समी के साथ इसकी बाज़ाब्ता पहली मुलाकात थी। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। मैं जानती हूँ आप एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, लेकिन यकीन करें, आसानी तो दुनिया में किसी के लिए भी नहीं होती। आप मुश्किल में हैं, लेकिन क्या पता आपके सामने बैठा शख्स आपसे ज़्यादा मुश्किल और कड़े इम्तिहान का शिकार हो। इसलिए इन गैर ज़रूरी बातों में वक्त ज़ाया करने से कुछ हाथ नहीं आने वाला, और मेरी तो दुआएं ही कबूल नहीं होती, वरना मैं आपको ज़रूर ही दे देती कि अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। तो कहने का मतलब ये है कि गैर ज़रूरी रस्मी दुनियादारी वाली बातें वक्त का ज़िया ही हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, एमन को किस खुशी में हॉस्टल भेज रहे हैं आप? वो अपने मखसूस मुँहपट अंदाज में सामने बैठे शख्स के चेहरे के तासुरात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए पूछ रही थी। समी ने इसकी बात सुनकर सर हिलाया, फिर चेहरे पर हाथ फेरा था, जैसे जवाब देने के लिए हिम्मत और अल्फाज दोनों जमा कर रहा हो। जिसने आपको मेरी मुश्किल से आगाह किया है, इसने ये भी तो बता दिया होगा ना एमन को क्यों हॉस्टल भिजवा रहा हूँ? वो बेदम अंदाज से बोला था। उसने इसकी जानिब नापसंदीदगी से देखा। मसला अगर दरख्त का हो तो शाख को काट देने से मुश्किल हल नहीं हो जाती, और क्या जड़ को काट देने से मुश्किल हल हो जाएगी? अजब मंतक है भाई आपकी, वो चिढ़कर बोली थी। फिर टेबल की सिमत आराम चेयर को घसीटते हुए बोली, मिसेस शहरीन का इशू तो है, लेकिन आप अपनी बेटी का भी तो सोचें। ये बात तो वाज़ेह है कि आपने कभी उसे अपनी बच्ची के मुतालिक नहीं सोचा। आप उसे हॉस्टल भेजकर इससे लापरवाह हो जाना चाहते हैं ना?
وہ ناراض نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شاید اسے تحمل سے بات کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ سمی کو اس کے انداز میں ہمیشہ ایک دھوس بھرا تحکم محسوس ہوتا تھا۔ اسے اب بھی اس کا انداز بہت برا لگا۔ آپ ایک بار ایمن سے بات تو کر لیتے۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ اس نے مجھے چند دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ بورڈن نہیں جائے گی۔ آپ اس کی مرضی اور منشا کے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سمی نے ایک بار پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بمشکل کچھ الفاظ جمع کر رہا تھا۔ جب آپ خود ہی کہہ چکی ہیں کہ گفتگو غیر رسمی ہوگی تو پھر میں بھی آپ سے کیا چھپاؤں؟ اب شہرین اور میں ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بہت خواب بن رکھے تھے، لیکن شہرین، اس نے اتنا کہا پھر ایک دم چپ ہو گیا جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ خیر، میں ایمن کے لیے آپ کے کنسرن کو سمجھ سکتا ہوں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس اسٹیج پر سب چیزیں میرے اختیار میں نہیں رہیں۔ میں خود کو بے حد مجبور پاتا ہوں۔ یقین کیجئے یہ فیصلہ میں نے کبھی خوشی سے نہیں کیا، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں۔ شہرین کے معاملے میں اب کوئی امید رکھنا بھی گویا بنا بادل کے بارش مانگنے والا حساب ہے، اور اماں رضیہ عمر کے جس حصے میں ہیں وہ گھر سنبھال لیں تو ہی بڑی بات ہے۔ میں کتنا بوجھ ڈالوں ان ضعیفہ پر؟ پہلے ہی بڑے احسان ہیں ان کے مجھ پر، اسی لیے مجبوراً یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ خوشی سے کون کرتا ہے اپنی اولاد کو خود سے دور؟ وہ بے حد بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے نے نینا کو احساس کروایا کہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے مسٹر سمی، لیکن پلیز اس پوائنٹ پر بھی تو غور کریں۔ ایمن بہت حساس بچی ہے۔ بورڈنگ میں تو بالکل گھل گھل کے مر جائے گی، گھر میں رہے گی تو صرف ماں کی محبت سے ہی محروم ہوگی، ہاسٹل میں تو باپ کی محبت بھی نہیں ملے گی، اور پھر یہاں اماں رضیہ ہیں جن سے وہ بہت اٹیچ ہے، بورڈنگ میں تو وہ بھی نہیں ہوں گی نا۔ ظلم ہے سمی صاحب، بہت ظلم ہے یہ۔ وہ جذباتیت کی آخری سٹیج پر تھی۔ سمی نے سر ہلایا۔ وہ خود کافی لاچار محسوس ہو رہا تھا اپنے آپ کو۔ اسے بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے، جیسے وہ اپنی دھن میں مگن بول رہی تھی، انداز ایسا کہ جیسے کسی اور ہی جہان میں ہو۔ سمی صاحب، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ بیٹیوں کو باپ کے روپے پیسے آرام آسائش کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ان کی محبت چاہیے ہوتی ہے، ان کی شفقت، ان کی مسکراہٹ، دو میٹھے بول، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنے شانوں کے گرد اپنے باپ کے مضبوط کندھے کا سہارا ہر مشکل آسان کر دیتا ہے ان کی۔ انہیں تو بس اس لمس کی ضرورت ہوتی ہے جو اندھیرے میں جگنو بن کر ان کے ساتھ رہتا ہے، روتے بلکتے چہرے پر محبت بھرا بوسہ، یا گلے لگا کر ہر مسئلہ حل ہو جانے کی تسلی، یا یہ دلاسا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہوں، ہر حال میں تمہارا، تم پر یقین ہے مجھے، تم بہت پیاری ہو مجھے، تم سے محبت کرتا ہوں میں آنکھوں کا نور سمجھتا ہوں تمہیں۔ پھر سمی صاحب، چاہے باپ ان کی روکھی سوکھی روٹی کھلائے یا جھونپڑے میں رکھے، وہ خوشی خوشی کھا لیتی ہیں، خوشی خوشی رہ لیتی ہیں۔ تانے کوسنے دے کر مار پیٹ کر کھلایا گیا مرغ مسلم بیٹیوں کا پیٹ تو بھر سکتا ہے، لیکن ان کی ذات کا خلا صرف باپ کی محبت سے پر ہوتا ہے، ورنہ وہ ترستی رہتی ہیں، تڑپتی رہتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ مت کریں۔ اچھے انسان ہیں آپ، فیملی ایجوکیٹڈ ہیں اور اورینٹڈ بھی ہیں۔ ایمن کو اپنے ساتھ رکھیں، پھر چاہے دن میں ایک بار ہی صحیح، لیکن بس ایک بار آپ مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا کریں گے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بورڈنگ میں تو وہ اس لمس کو بھی ترس کے رہ جائے گی نا۔ یہ مت کریں اس کے ساتھ۔ وہ کسی اور ہی ذہنی روم میں بھٹکی بات کر رہی تھی۔ بات مکمل ہوئی تو جیسے وہ بھی چپ سی ہو گئی۔ سمی کو لگا اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ سمی نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی لگتی تھیں۔ سمی کی نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی، وہ دونوں ہی جیسے اپنی اپنی کسی مشکل میں تھے، اور دونوں کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ پھر اس کے سامنے بیٹھی اس کی بیٹی کی ٹیوٹر کونین کاشف نثار نے ہمت مجتمع کی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سمی صاحب، آپ کو بہادر ہونا پڑے گا۔ آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں، اور کسی باپ کو کبھی بزدل، بے شرم، بے وفا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بار اس کے لہجے میں اتنی تپش تھی کہ سمی کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں اچھا لگا ٹرائفل؟ وہ کتنی محبت سے پوچھ رہا تھا۔ نینا کا دل بھرستا آیا۔ وہ شہرین سے ہمیشہ اسی انداز میں بات کرتا تھا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی کبھی شہرین سے نفرت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے اس سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ نفرت اسے اپنے بدلتے ہوئے جذبوں سے تھی۔ اسے نفرت خود سے محسوس ہوتی تھی جب اس کا دل چاہتا تھا کہ سمی اس سے بھی ایسے ہی پیار بھرے انداز میں مخاطب ہو جیسے وہ اپنی پہلی بیوی سے ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو بہت میٹھا ہے، پھوپھو نے بنایا ہے میرے لیے، میٹھا میٹھا۔ شہرین نے اسے دیکھ کر بچکانہ سے انداز میں کہا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ سمی کو بالکل نہیں پہچانتی تھی۔ اس کی یادداشت بھی بہت محدود ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ادے اور بھائی بہنوں کے علاوہ اگر کوئی یاد آتا بھی تھا تو وہ اپنی خالہ اور پھوپھیاں۔ ایمن اور سمی اس کی یادداشت سے بالکل محو ہو چکے تھے۔ وہ کبھی سمی کو اپنا بھائی اور کبھی اپنے ابو کی طرح پکارنے لگتی، اور اس کا رویہ بھی کسی 3 یا 4 سال کے بچے کی طرح کا ہو گیا تھا۔
جسمانی طور پر بھی وہ بالکل لاغر ہو چکی تھی اور دماغی طور پر بھی بالکل خستہ۔ وہ بولنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب بھولتی جا رہی تھی۔ اسے بالکل کسی ننھے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا تھا۔ سمیع اس کے قریب آیا اور پھر ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تمہیں اچھا لگا ٹرائفل؟ اس نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا۔ اسے اسی طرح شہرین سے ایک بات بار بار پوچھنے کی عادت تھی، کیونکہ شہرین کو اکثر باتیں پہلی دفعہ میں سمجھ ہی نہیں آتی تھیں۔ بہت، وہ بچوں کی طرح تیز تیز سر ہلا کے بولی۔ اس کو اپنے مسلز پر قابو نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور ٹانگیں ایک اضطراری انداز میں حرکت کرتے رہتے تھے۔ تم بھی کھاؤ، کھاؤ کھاؤ، میٹھا ہے۔ وہ چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ سمیع کو پتا تھا کہ بعض اوقات کھاتے کھاتے وہ منہ میں بھرا ہوا والا بھی باؤل میں اونڈیل دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود سمیع نے ٹرائفل سے بھرا چمچ منہ میں رکھ لیا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، چلو آؤ اب سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ شہرین نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میں تو ادے کے ساتھ سوں گی، تم جاؤ جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکیلنے لگی۔ سمیع نے لاچاری سے کونین کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ تھیں۔ سمیع نے نگاہیں چرا لیں۔ آپ جائیں، میں یہی ہوں ان کے ساتھ، کونین نے پھر تحمل بھرے انداز سے کہا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ تم جاؤ۔ وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیل رہی تھی۔ سمیع کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پہلے سے بھی زیادہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپسی کے لیے مڑا۔ جزاک اللہ کونین۔ کونین کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ جواباً اس نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ جزا تو اسے اللہ سے بھی چاہیے ہی تھی، لیکن اس شخص سے وہ اب صرف جزا کی متقاضی نہیں تھی۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا۔ اسے واقعی رونا آیا تھا۔ خاور کبھی کبھی اسے بے حد مزاحیہ انداز میں یہ غزل سنایا کرتا تھا اور وہ چڑھ کر کہتی تھی، دفعہ دور ایسی محبت جس میں آپ کو رونا آئے۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ محبت واقعی رلاتی ہے، بے حد رلاتی ہے۔ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ایمن کو بورڈنگ نہیں بھیجوائیں گے۔ اس دن سمیع کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس نے خود ہی یہ تجویز دی تھی۔ وہ خود ہی اپنے سب دکھ کا سب سے بڑا کارن تھی۔ وہ خود تھی جس نے اس جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ سمیع نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ وہ کیا کہنے والی تھی؟ وہ استفہامیہ انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں ایمن کے لیے بیبی سٹنگ کر سکتی ہوں۔ میں صبح سے شام تک اس کے پاس رکنے کو تیار ہوں۔ وہ ایک احمقانہ بات کر رہی تھی۔ سمیع نے سر جھٹکا۔ مس کونین، آپ کو اماں رضیہ نے جانے کیا بتایا ہے؟ یہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، نہ ہی صورتحال اتنی بری ہے جتنی آپ سمجھ رہی ہیں۔ ڈاکٹرز بالکل پر امید نہیں ہیں۔ شہرین کی حالت دنوں میں مخدوش ہو جائے گی، اور میرا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اپنی چھوٹی سی بچی کو اس صورتحال کے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ یہ سب چیزیں جو ہمارے ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہیں یا آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں، یہ اس کی نفسیات پر بہت بری طرح اثر انداز ہوں گی۔ اپنی ہی مدر کو ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ ہوتے دیکھنا ایک ننھی سی بچی کے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ وہ انتہائی بے چارگی کے عالم میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ بھیگتا جاتا تھا۔ وہ رک رک کر بات مکمل کر رہا تھا۔ نینا نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت حساس ہے۔ میں اس کی شخصیت کو مزید کسی توڑ پھوڑ سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پیپرز۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر سمیع نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ایک فائل اسے اپنے سامنے سے ہٹا کر اس کے سامنے کر دی۔ پھر بولا تو اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ نینا کو کسی کی پرسنل ڈاکیومنٹیشن میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ یہ شہرین کے کاغذات ہیں، آج ہی ملے ہیں مجھے۔ آپ خود دیکھ لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں کیسے وضاحت دوں اپنی بیٹی کو۔ میں تو خود نہیں پڑھ پا رہا ان کو پوری طرح۔ یہ جو بڑا بڑا لفظ دیکھ رہی ہیں نا آپ، اس نے اوپر والے کاغذ پر پین کی مدد سے نمایاں کیے گئے لفظ کی جانب اشارہ کیا۔ نینا نے سر جھکا کر اس لفظ کو دیکھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ شہرین اور سمیع کے طلاق نامے کو دیکھ کر کیا کرتی، لیکن کاغذات پر نظر پڑتے ہی وہ دنگ رہ گئی۔ وہاں تو کینسر لکھا ہوا تھا۔ اسے جھٹکا لگا۔ اس نے حیران ہو کر سمیع کا چہرہ دیکھا۔ وہ تو یہ بات نہیں جانتی تھی۔ اماں رضیہ کے منہ سے فقط اتنا سن کر شہرین بیٹی ہم سب کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، اپنی مخصوص جذباتیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کر یہاں آ گئی۔ اپنی جذباتیت میں تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ معاملہ اس سے زیادہ بھی گمبھیر ہو سکتا ہے جتنا وہ سوچ رہی ہے۔ اس لفظ سے خوف آتا ہے مجھے۔ سمیع نے لفظ کینسر پر انگلی رکھی بھی نہیں تھی۔ وہ فقط آنکھ سے اس جانب اشارہ کر رہا تھا۔ یہ لفظ خاندان کے خاندان کھا جاتا ہے۔ کچھ نہیں رہنے دیتا یہ لفظ۔ کہنے کو 4-5 حرف ہی تو ہیں، مگر ان 4-5 حرفوں کا ڈسا پھر اس دنیا کے قابل کہاں رہتا ہے۔ بس اس لفظ سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ اس کی کیا وضاحت دوں اپنی بیٹی کو؟ کیسے بتاؤں اسے کہ کینسر کیا چیز ہوتی ہے؟
آپ سمجھتی ہیں میں اس کی شخصیت میں خلا پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اسے اس خلا سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں اسے اس لفظ کی حقیقت سے کوسوں دور بھیج دینا چاہتا ہوں۔ کونین بی بی یہ لفظ بڑا ظالم ہے۔ زندگی سے ڈر لگنے لگتا ہے اس لفظ کی وجہ سے۔ جب آپ اپنی جان سے پیارے ایک شخص کو تکلیف سے فقط نقطہ نقطہ مرتے دیکھتے ہیں نا، اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے، تو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے آپ کو۔ اور پھر ہم تو یہ سب دیکھ چکے تھے۔ ہمارے لیے تو اب ایک الگ ہی امتحان سر اٹھائے کھڑا ہے۔ ڈاکٹرز نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بمشکل 1.5 سے 2 سال ہیں ہمارے پاس، اور ان 1.5 2 سالوں میں بھی شہرین اپنی یادداشت کھو دے گی۔ اسے میں اور اپنی بیٹی دونوں بھول جائیں گے۔ ہم اس کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ کیا یہ سب دیکھ کر میری بیٹی کی ذہنی حالت ٹھیک رہ پائے گی؟ وہ اس سے گلوگیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں تو بس ایمن کو اسی تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں، اسے نہیں ڈرانا چاہتا زندگی سے۔ اس کے سامنے تو پوری زندگی پڑی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی زندگی کی خوفناک حقیقتیں پتہ چل جائیں۔ بس یہی قصور ہے میرا۔ وہ بول رہا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل بھیگ گئی تھیں۔ نینا کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے بیٹھا توانا مرد بے آواز رونے لگا تھا۔ اسے اس شخص پر ترس آیا۔ اس نے کسی عورت کے لیے کبھی کسی مرد کو ایسے بلکتے نہیں دیکھا تھا۔ سلیم بھی زری کے لیے رنجیدہ ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، لیکن ایسے نہیں۔ کیا تھا یہ شخص؟ اسے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ کیا کر سکتی تھی اس کے لیے، ایمن کے لیے؟ اسے کچھ تو کرنا چاہیے تھا۔ اس مسئلے کا ایک اور حل بھی ہے سمیع صاحب۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بس کہہ ڈالا۔ وہ ایمن کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اس بچی کا مستقبل قریب میں ہونے والی کسی بھی تکلیف سے اس کو بچا سکے۔ سمیع نے بھیگی آنکھوں کو بنا صاف کیے اس کی تجویز کو سنا۔ آدھی رات گزر چکی تھی یا شاید آدھی رات باقی تھی، صوفیہ کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ ان کی آنکھ تو موبائل کی گھنٹی بجنے سے کھلی تھی، اور سوئے ہوئے تو ابھی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا دل کچھ بوجھل سا تھا۔ پھر کاشف نے بحث ہو جانے کے بعد کتنی دیر تک اپنی بیٹیوں کو ذکر کیا تھا، اور وہ یاد کر کے اپنی بیٹیوں کو روتی رہی تھی۔ اسی لیے جب نیند ٹوٹی تو آنکھیں بدقت کھل پائیں۔ پھر انہوں نے ناگواری سے دوبارہ سو جانا چاہا۔ کاشف کے سیل فون پر ابھی بھی مسڈ کالز آ جایا کرتی تھیں، لیکن صوفیہ کو پرواہ نہیں تھی۔ صوفیہ دیکھو تمہارا موبائل بج رہا ہے، زری کا فون ہے۔ کاشف نے ان کے کندھے کو ہلا کر جگانا چاہا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑائی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کاشف کے فون پر آنے والی کوئی مسڈ کال ہوگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھیں۔ اس وقت؟ خیریت؟ وہ ڈر سی گئی۔ فون اٹھاؤ گی تو ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ خود نیند میں تھے اس لیے چڑھ کر بولے۔ صوفیہ نے فون اٹھایا اور پھر پریشانی کے عالم میں سنتی رہیں۔ زری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسفر اس سے ہسپتال لے جا رہا ہے، مجھے بھی آنے کو کہہ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا وقت ہو گیا ہے اس وقت؟ کاشف نے ڈلیوری کے بعد پوچھا۔ نہیں، لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے کافی۔ گھر کے نزدیک والی ڈاکٹر نے فوری اسپتال لے جانے کو کہا ہے۔ آپ لے چلیں مجھے۔ اللہ میری بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خدا خیر کرے۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں باتھ روم میں گھس گئیں۔ گاڑی نکالتے اور مطلوبہ اسپتال پہنچنے تک گھنٹہ لگ گیا تھا، اور اس دوران دونوں ہی مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ اسفر انہیں ویٹنگ ایریا میں نظر نہ آیا، لیکن ریسیپشن پر نام وغیرہ بتانے پر انہیں زری کے متعلق معلومات دے دی گئی تھیں۔ کاشف تو ایسی باتوں سے ذرا لا علم تھے، لیکن صوفیہ نے آن ڈیوٹی سے ڈاکٹر سے کچھ پوچھ گچھ کری۔ زچگی کروانے لگے ہیں بچے کو، مسئلہ ہے کافی۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں کاشف کو مطلع کر دیا، اور خود تسبیحات میں مشغول ہو گئیں۔ کافی پریشانی کا عالم تھا۔ اپنی ذات پر جب یہ وقت برتا تھا تو اور بات تھی، لیکن اب جب بیٹی پہ یہ وقت آیا تو ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اور ویسے بھی ابھی تو 2 مہینے باقی تھے، وہ لوگ ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھے۔ اسفر تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ کاشف کو ہی اس کا خیال آیا تھا۔ یہیں کہیں ہوگا، شاید کوئی دوائی وغیرہ لینے گیا ہو۔ آ جائے گا، صوفیہ نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے جواب دیا۔ کاشف بھی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہیں ایلومینیم کی کرسی پر ٹک گئے۔ زری میں ان کی جان تھی اور وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ 1 1.5 گھنٹہ وہ بس دعائیں کر کر کے وقت گزارتے رہے، لیکن ڈاکٹر نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ آپ چلے جائیں گھر، صبح واپس آ جائیے گا، ایسے موقع پر تو دیر سویر ہو جاتی ہے، صوفیہ نے ان سے کہا تھا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں صوفیہ؟ اسفر یہاں ہوتا تو اور بات تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں یہاں ہی رہوں گا، کاشف نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اسفر یہیں کہیں ہوگا، آپ اس سے فون کر لینا موبائل پر، صوفیہ نے اصرار کیا۔ اب تو کافی دیر ہو گئی تھی اور داماد کی شکل تک نظر نہیں آئی تھی۔ کاشف نے اپنا فون نکالا اور اسے کال ملائی، لیکن اس کا فون مصروف تھا۔ انہوں نے حیرت سے فون کو دیکھتے ہوئے کال منقطع کر کے دوبارہ ملائی تو تب بھی اس کا فون مصروف ہی آیا۔
اس کا فون تو مصروف ہے، شاید اپنی ماں کو فون کر کے بلا رہا ہو۔ کاشف نے خود ہی عذر تراشا۔ آپ پریشان نہ ہونا، وہ فون بند کر دے گا تو خود آپ کو فون کر لے گا۔ آپ نینا کو فون کر دیں، پھر ناراض ہوگی، اسے بتایا نہیں۔ صوفیہ نے اب ساتھ لایا ہوا مسلح فرش پر بچھاتے ہوئے کہا۔ کاشف نے اس بات پر کوئی رد عمل کا ظاہر نہیں کیا، بلکہ 20-25 منٹ گزر جانے کے بعد کاشف نے دوبارہ اسفر کو کال ملائی، لیکن اب کی بار بھی اس کا فون مصروف ہی تھا۔ کاشف کو پریشانی کے عالم میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ ان کو ڈاکٹر نے زبان کے نیچے رکھنے والی ایک ٹیبلٹ تجویز کر رکھی تھی جو وہ گھبراہٹ کے عالم میں استعمال کرتے تھے۔ صوفیہ، میں ذرا اپنی دوائی لے آؤں گاڑی سے؟ کاشف نے صوفیہ کو مطلع کیا، پھر انہیں نوافل پڑھتا دیکھ کر چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ لمبا کوریڈور عبور کر کے جب وہ ہسپتال کے بڑے ہال میں پہنچے تو انہیں اسفر وہیں ایک کرسی پہ بیٹھا نظر آیا۔ اس نے ہیڈ فونز کان سے لگا رکھے تھے اور دونوں ٹانگیں دوسری کرسی پر ٹکائے ہاتھ میں سیل فون لیے وہ بہت مگن سے انداز سے کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ نگاہیں اور توجہ فون کی اسکرین کی جانب مبذول تھیں، جیسے ویڈیو کال ہو رہی ہو۔ وہ کافی ناراضگی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ تم یہاں بیٹھے ہو برخوردار، اور میں تمہیں وہاں اندر تلاش کر رہا تھا، لیبر وارڈ میں۔ وہ اس کے قریب جا کر تلخ سے انداز میں بولے تھے۔ اسفر نے فون سے نگاہیں ہٹائیں، انہیں دیکھا، پھر اطمینان سے اس نے فون پر کسی سے کہا، اوکے ڈیئر، کل بات کرتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے انداز میں بے حد تحمل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عجب سی شوخی بھی تھی جو کاشف کو بہت معنی خیز لگی۔ انکل، لیبر وارڈ میں مردوں کا کیا کام؟ اور مجھے ذرا سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی تو مجھے یہاں بیٹھنا مناسب لگا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اطمینان سے بولا، جیسے اسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ کاشف کو اس کے انداز پر غصہ تو آیا، لیکن اس کے ساتھ رشتے کی نوعیت ایسی تھی کہ کچھ کہہ نہ سکے۔ اسفر نے اپنی جینس کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی، جیسے وہ اسپتال میں نہیں، سینما میں مووی دیکھنے آیا ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر میں کیئر ٹیکر کے طور پر جاب دے دیں؟ اس نے اپنی تجویز کو دہرایا۔ اس سے پہلے سمی کچھ بولتا وہ مزید کہنے لگی، میں آج کل ایک اچھی جاب کی تلاش میں ہوں۔ شہر کے جو حالات ہیں ان کا تو آپ کو اندازہ ہے ہی۔ ایک فریشیر کو اچھی نوکری کی تلاش میں سالوں خوار ہونا پڑتا ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر میں جاب دے دیں، میں ایمن کو اچھی طرح سے لک آفٹر کر لوں گی اور آپ کا گھر بھی سنبھال لوں گی۔ وہ کہہ رہی تھی۔ سمی نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ وہ کس قدر احمقانہ بات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا وہ پھر بولی، میں جانتی ہوں آپ کو سننے میں یہ بات عجیب اور بری لگ رہی ہوگی، لیکن اس مسئلے کا یہ ایک بہترین حل ہے۔ آپ کو ایمن اور اس گھر کو سنبھالنے کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جو کہ ایکٹیو ہو۔ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ سمی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ سو نائس آف یو مس کونین، میں ایمن کے لیے آپ کے کنسرن کو دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ ایک دن یا ایک مہینے کا معاملہ نہیں۔ بالفرض اگر مستقبل قریب میں کوئی کیئر ٹیکر ہائر کرتا بھی ہوں تو اسے مستقل بنیادوں پر کروں گا، 1-2 دن کے لیے نہیں۔ اور آپ تو… وہ جان بوجھ کر چپ ہو گیا۔ نینا کو اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے کب کوئی 1-2 دن کی بات کی ہے؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ سمی کو اس کے انداز سے الجھن ہوئی۔ دیکھیں کونین، آپ کی تجویز اچھی ہے، لیکن آپ اس جاب کے لیے بالکل موزوں نہیں ہیں۔ آپ بہت ینگ ہیں اور… نینا نے اس کی بات کاٹی۔ آپ میری صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، میں بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہوں گھر، اور میرا مین فوکس تو ایمن پر ہی ہوگا۔ یقین کریں میں آپ کو بالکل مایوس نہیں کروں گی، اور پھر جاب میری ضرورت بھی ہے۔ وہ اصرار کر رہی تھی۔ آپ کی محبت اور اس عزت افزائی کا بے حد شکریہ بی بی، لیکن… وہ بولتے بولتے جیسے زچ ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آپ ٹیکنیکلی بھی اس جاب کے لیے ناموزوں ہیں۔ سمی نے بالآخر کہہ ڈالا۔ لیکن کیوں؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں آپ بہت باصلاحیت ہیں، آپ ہر جاب بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، لیکن یہ والی نہیں۔ رکیں، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روکا۔ وہ مسلسل اس کی بات کاٹ کر اپنا موقف بیان کرنے لگتی۔ میں جانتا ہوں ایمن آپ سے بہت مانوس ہے۔ وہ بطور ٹیوٹر آپ کو کافی پسند کرتی ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہیں گی تو اس سے اچھا ہی لگے گا، لیکن جب آپ چلی جائیں گی تو یہ ایمن کے لیے ایک بڑا جذباتی دھچکا ثابت ہوگا۔ یعنی مسئلہ پھر وہی آ کر اٹک جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ میں بہت ذمہ دار ہوں سمی صاحب، میں کیوں ایمن کو چھوڑ کر جاؤں گی؟ ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ نینا نے چڑھ کر اس کی شکل دیکھی۔ اس لیے کہ بہت چھوٹی ہیں آپ، کل کلا کو آپ کی شادی بھی ہونی ہے۔ یہ بھی تو سوچیں آپ۔ سمی نے تھک کر اسے کہا تھا۔ نینا کو جھٹکا لگا۔ اوہو، آپ کو کس نے کہا کہ میں شادی کر رہی ہوں؟ اور مجھ سے کون کرے گا شادی؟ بہت لڑاکا اور بد سلیقہ ہوں میں، اس بارے میں تو بالکل فکر مند نہ ہوں آپ۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کیا اول فول بکے جا رہی ہے۔ بہت پہلے جب نوشی باجی کا انتقال ہوا تھا تو بالکل ایسے ہی وہ خاور کے سامنے بیٹھی مہر کے لیے پریشان ہو رہی تھی، اور آج اس کا دل ایمن سمی کے لیے پریشان تھا۔ اس ننھی بچی کی مدد کا جذبہ اس کے اوپر اس قدر حاوی تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سمی سے اپنی اس ملازمت کے لیے منتیں کر کر کے ابھی کوئی ایگریمنٹ سائن کر لے۔ پھر بھی میں آپ کی اس تجویز کو نہیں مان سکتا۔ آپ پاکستان میں رہتی ہیں، لندن میں نہیں۔ ہمارے معاشرے کے کچھ حدود و قیود ہیں۔ اماں رضیہ کی بات اور ہے، وہ ہماری رشتہ دار بھی ہیں۔ میں کیسے آپ کو 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دوں جب آپ ضرورت مند بھی نہیں ہیں، ایک اچھی ویل سیٹل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں؟ میرے خاندان والے بہت باتیں بنائیں گے، لاہور بھرا پڑا ہے میرے رشتہ داروں سے، میں کس کس کو چپ کراؤں گا؟ میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن میرے خاندان والے مجھ پر ضرور شک کریں گے۔ سمی یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب کچھ کہنے کو تیار نہیں ہوئی وہ، تو اسے یہ کہنا ہی پڑا۔ چھوڑے خاندان والوں کو، یہ خاندان والے کچھ نہیں دیتے کسی کو۔
اور ایسے خاندان والوں کو فائدہ ہی نہیں کچھ بولنے کا جو آپ کی شکل کو بھی اور مشکل کو بھی نہ سمجھ سکیں۔ وہ ناک چڑھا کے بولی، اچھا آپ مجھے سوچنے کا تو موقع دیں، میں آپ کو 1-2 دن تک بتاتا ہوں۔ سمی نے بحث سے جان چھڑوانے کے لیے کہا۔ اتنا وقت کس کے پاس ہے سمی صاحب، بس آپ آج ایک دن سوچیں اور شام تک مجھے بتا دیں۔ وہ اصرار کر رہی تھی، وہی انداز، وہی اصرار جو مہر کی ہمدردی میں کبھی خاور کے ساتھ اپنایا گیا تھا۔ سمی نے زچوگرس پڑھی لکھی ہلاکو کو دیکھا۔ یا اللہ، اتنی اذیت ہمارے مقدروں میں ہی کیوں لکھ دی گئی ہے؟ سمی نے بستر پر چت لیٹے خود سے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک لیکن ویران تھیں۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اس نے شہرین کو اس کی بیماری کے متعلق بتانے کی کوشش کی۔ میں تمہارے لیے کیا کروں شہرین؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں اچھا لگے اور تمہیں میری محبت ہمیشہ یاد رہے، کبھی بھول نہ پاؤ، کبھی بھی نہیں۔ سمی کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا جبکہ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں ایک دکھ چھلکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ان کی ہر روز ڈاکٹروں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، MRI ہوا تھا۔ سمی کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کی گہری لکیریں ہمہ وقت رہنے لگی تھیں۔ اس کی ساس جو بالکل بھی اسے کال نہیں کرتی تھی، آج کل ہر دوسرے دن سمی کو کال کر کے باتیں کرتی رہتی، اور سب سے بڑھ کر ایمن کی ٹیوٹر کو اس کی کیئر ٹیکر کے طور پر ہائر کر لیا گیا تھا۔ کونین آج کل صبح 9 بجے سے آتی اور رات کے 9 بجے ڈرائیور کے ساتھ واپس جاتی تھی۔ سمی اس سے یہ سب کرنے سے پہلے مشورے تو کرتا تھا، لیکن شہرین کو جانے کیوں احساس ہو چلا تھا کہ مسئلہ پہلے سے زیادہ گمبھیر ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو سمی کو بے حد پریشان کر رہا ہے، اور اس کا تعلق اس کی بیماری سے ہی ہے۔ اس نے ابتدا میں کوریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن سمی ایک دم سے روحان سا ہو جاتا تو وہ چپ ہو جاتی۔ بولنے کے لیے شاید کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ تم اتنا کچھ تو کرتے ہو میرے لیے، بلکہ سب کچھ میرے لیے ہی تو کرتے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے اب تمہیں اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں کچھ بھول جاؤں گی؟ میں تمہیں اور تمہاری محبت کو کبھی نہیں بھول سکتی سمی، یہ تو اثاثہ ہے میری زندگی کا۔ وہ بے بسی بھرے انداز میں بولی۔ سمی جانتا تھا، وہ نہیں جانتی کہ اب کی بار علاج کے نام پر اس کے ساتھ بہت کچھ ایسا ہونے والا تھا جو شاید اسے اس کا اپنا بھی نہیں رہنے دیتا۔ ڈاکٹرز نے واضح کر دیا تھا کہ اب کی بار سائیڈ ایفیکٹس بدترین ہوں گے، جن میں سب سے خوفناک یادداشت کا بالکل ختم ہو جانا ہے۔ سمی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسے رونا آنے لگا۔ سمی براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، اسی لیے وہ بس اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا نا شہرین، تو جانتی ہو میں نے کیا سوچا تھا؟ وہ بنا اس کی جانب دیکھے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اس کے انداز بغور دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ کیا کبھی میں اس قدر خوش قسمت ہو سکتا ہوں کہ ان ہاتھوں کو تھام سکوں، استحقاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور پھر قدرت مجھ پر اتنی مہربان ہوئی کہ اس نے مجھے تمہیں دے ڈالا۔ خدا بہت مہربان رہا ہے مجھ پر شہرین، بے حد۔ وہ بے ربط گفتگو کر رہا تھا۔ مجھ پر بھی، بلکہ مجھ پر تو خدا تم سے بھی زیادہ مہربان رہا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ سمی کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ایک دم بلند آواز میں رونے لگا۔ خدا تم پر مہربان رہے ہمیشہ شہرین، میری دعا ہے کہ خدا تم پر ہمیشہ مہربان رہے۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھے کبھی بھول مت جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے بھولنا مت، پلیز شہرین۔ وہ رو رہا تھا اور اس سے التجا کر رہا تھا۔ شہرین کو بھی رونے آنے لگا، لیکن وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ سمی، اس نے سمی کے جھکے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اوپر اٹھایا۔ کیا میں مرنے والی ہوں سمی؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا ان کی امید دم توڑنے لگ گئی ہے؟ کیا میرے پاس وقت قلیل ہونے لگا ہے؟ کیا میں مر جاؤں گی؟ وہ عجیب لاچار سے انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے اسے جواب کا پتہ ہو، لیکن وہ چاہتی ہو کہ سمی اس کی بات کو رد کر دے، اس کے واہموں کو جھٹلا دے۔ سمی چپ چاپ آنسو بہاتا رہا۔ بولو نا سمی، کیا میں مر جاؤں گی؟ وہ پھر پوچھ رہی تھی۔ مر تو سبھی جاتے ہیں شہرین، اپنے اپنے وقت پر سب مر جاتے ہیں، تا حیات زندہ رہنے تو کوئی بھی نہیں آتا اس دنیا میں۔ سمی سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ شہرین نے سر ہلا دیا۔ ہاں، مر تو سبھی جاتے ہیں، کاش ہم اپنے اپنے مرنے کے وقت کا تعین بھی خود کر سکتے۔ اس نے ایسے کہا تھا جیسے کسی بچے کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ سمی کو محسوس ہوتا تھا وہ زیادہ باتیں کرنے سے بھی تھک جاتی تھی۔ اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی خلا میں بلا وجہ تکتی، ایسے تکتی جیسے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ حالانکہ وہ پہلے بھی علاج کے نام پر بہت تکلیف سے گزر چکی تھی، لیکن اب شاید اس کے اعصاب اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے قسمت کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ آخری بار تھا جب سمی نے اس سے اس کے ہوش حواس میں بات کی تھی۔ اس کی ایک بار پھر سرجری ہوئی تھی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ 1 مہینے بعد جب اسے ہوش آیا تو زندگی کے کافی سارے معاملات میں بالکل لاچار ہو گئی تھی۔ وہ
وہ ان سب کو پہچانتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی کافی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ اسے بس دھندلا دھندلا نظر آنے لگا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات مزید بگڑتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئی، لیکن اللہ نے اس کی زندگی بچانی تھی تو وہ پھر بہتر ہو گئی۔ لیکن اب اس کی یادداشت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایمن اور سمی کو تو وہ بالکل بھی نہیں پہچانتی تھی۔ سمی کو وہ کبھی اپنا بھائی اور کبھی اپنا باپ سمجھنے لگتی۔ یہی حال گھر میں موجود باقی لوگوں کا بھی تھا۔ اماں رضیہ میں کبھی اسے اپنی دادی نظر آتی، کونین کو وہ اپنی ادھے سمجھتی، اور ایمن کو اکثر وہ اپنی بہن ہی کہہ کر بلاتی تھی۔ کون اس کا کیا لگتا ہے اسے سب بھول چکا تھا۔ آج تو حد ہو گئی۔ وہ آفس سے آیا تو اماں رضیہ شہرین کو پاس لے کر کچھ کھلا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کونین اور ایمن گھر نہیں ہیں۔ کونین کبھی کبھی ایمن کو لے کر اپنی امی کے گھر رات رہنے چلی جایا کرتی تھی، اور سمی کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر شہرین کے پاس بیٹھا رہا، پھر اماں رضیہ کو چائے بنانے کا کہہ کر وہ فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اسے کچھ ضروری کالز کرنی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شہرین اس کے پاس سے اٹھ کر اوپر بیڈ روم میں چلی گئی۔ اماں رضیہ چائے لے کر آئیں تو انہوں نے ہی اس امر کی طرف توجہ دلائی۔ ان میں سے کوئی بھی اس ڈر سے شہرین کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا کہ وہ کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ ایک دو دفعہ وہ سیڑھیوں سے نیچے گر چکی تھی۔ اماں رضیہ کے توجہ دلانے پر سمی بھاگا بھاگا اوپر گیا، لیکن تب تک شہرین باتھ روم میں گھس کر سارے کپڑے اتار کر باتھ روم میں بیٹھ چکی تھی، اور شاور بھی فل اسپیڈ میں چلا دیا تھا۔ باتھ روم میں بالکل پانی بھر چکا تھا۔ اس کا وجود کسی چھوٹے بچے کی طرح ہو چکا تھا، اس لیے سمی کو ڈر تھا کہ کہیں وہ باتھ روم میں باتھ ٹب کے اندر ڈوب نہ جائے یا فرش پر پھسل کر فریکچر نہ کروا لے۔ وہ اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ ضد پہ اڑ گئی، اسے وہیں رہنا ہے۔ سمی کے لیے یہ ساری صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ وہ اماں رضیہ سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شہرین کو باتھ روم سے ہی نکال لیں، نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی تھی۔ اسے اس لمحے شدت سے کونین کی یاد آئی تھی، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ شہرین کو باتھ روم سے نکالنے کے چکر میں اس کے اپنے ہی کپڑے بھیگ گئے تھے، لیکن وہ اسے سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ اذیت اس سے بڑھ کر تھی کہ وہ شہرین کا خیال رکھنے کے لیے اب کونین اور اماں رضیہ کا محتاج تھا۔ اسی دوران شہرین باتھ ٹب میں کھیل کھیل کر ہلکان ہو گئی تھی۔ وہ تو کونین ہی وقت پر آ گئی اور اس نے شہرین کو سنبھالا۔ یہ سمی کے لیے بے حد دکھ کی بات تھی۔ ڈاکٹرز نے سمی کو بتا دیا تھا کہ آخری وقت میں شہرین بالکل اب نارمل ہو جائے گی، اور تب بہتر ہوگا کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا جائے، کیونکہ وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ سمی کے لیے یہی بات ناقابل برداشت ہوئی جا رہی تھی، حالانکہ وہ اس اذیت میں تو تب بھی تھا جب سے شہرین کو یہ موذی مرض لاحق ہوا تھا، لیکن اب تو جیسے وقت پانی کی طرح ہتھیلی سے ٹپک ٹپک کر ختم ہوا جا رہا تھا۔ سمی چاہ کر بھی اس وقت کو روک نہیں سکتا تھا۔ یہ بے بسی، یہ لاچاری اسے بہت تکلیف دے رہی تھی، اسی لیے وہ کونین کی موجودگی میں خود کو سنبھال نہیں پایا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ لیکن اب آنسو بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اسے سیل فون کی بیپ سنائی تھی۔ اس نے غور سے اس بیپ کو سنا۔ یہ اس کے فون کی بیپ نہیں تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دیکھا تھا، سائڈ ٹیبل پر کونین کا موبائل پڑا تھا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ اس نے شہرین کے ننھے سے وجود پر لحاف ڈال کر دل سے دعا کی۔ نینا وہ انسان تھی جس نے کبھی کسی کے لیے تو کیا، خود اپنے لیے بھی دعا نہیں کی تھی، لیکن شہرین کے لیے وہ اکثر اوقات دعا کیا کرتی تھی۔ نینا کو اس پر کبھی کبھی بے حد ترس آتا تھا۔ وہ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ اس کی ذہنی عمر بالکل چھوٹے بچے کی طرح تھی۔ اس نے اس عورت کو اپنے قدموں پر چلتے پھرتے دیکھا تھا، اپنے حواسوں میں ہنستے بولتے باتیں کرتے سنا تھا۔ اگرچہ وہ اسے ابتدا میں لاپرواہ اور خود غرض لگتی تھی، لیکن اصل صورتحال کا اندازہ ہونے پر وہ اسے ہمیشہ ایک معصوم لاچار عورت محسوس ہوئی۔ پہلی بار ملنے پر وہ اسے ایک موٹی بھدی عورت لگتی تھی۔ پھر سمی سے شادی کے بعد اماں رضیہ نے اسے اس کی پرانی البمز دکھائیں۔ اس نے ایک بار چھپ کر شہرین اور سمی کی شادی کی ویڈیو بھی دیکھی تھی، اور تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ شہرین اصل میں ہوا کیا کرتی تھی اور اس بیماری نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ 1 سال پہلے تک اس کی یادداشت اتنی خراب نہیں تھی۔ وہ ان سب کو پہچانتی تھی، لیکن واقعات اسے بھول جاتے تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ کونین سمی کے لیے کیا محسوس کرتی ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ کونین ان کے گھر میں ہی رہتی ہے اور نہ صرف ایمن کا بلکہ اس کا اور سمی کا بھی خیال رکھتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے کافی مانوس بھی ہو گئی تھی۔ شہرین کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا علاج پھر سے ہونے لگا ہے۔ جب کبھی اسے پرانی باتیں یاد آتی تھیں تو وہ اسے درخواست کیا کرتی تھی کہ وہ ایمن کا خیال رکھے اور سمی کو پریشان نہ ہونے دے۔ نینا نے لمحہ لمحہ اس عورت کی اذیت کو محسوس کیا تھا۔ ایک موٹے بھدے وجود سے اسے ایک ننھے سے بچے کے لہیم شہیم وجود میں ڈھلتے دیکھا تھا۔ اپنے شعور سے لاشعور کی اور ہوش حواس سے بے ہوشی کی ایک انجان اکیلی دنیا میں دھکے کھاتے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر مرحلے پر اس کے ساتھ رہی تھی۔ اسے شہرین سے نفرت نہیں تھی، اسے تو اس پر ترس آتا تھا۔ جب جب سمی اس کے لیے روتا تھا وہ بھی روتی تھی۔ اسے اس عورت کے لیے جو بھی ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی۔ وہ سمی اور شہرین بعض اوقات ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے اور نینا یہ سب برداشت کرتی تھی۔ اس کی ذہنی اور دماغی حالت اتنی مفلوج ہو چکی تھی کہ اسے اپنی ضرورت حاجت کے لیے بھی باتھ روم کا استعمال بھول چکا تھا۔
وہ اکثر سب کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیتی. وہ کھا نہیں سکتی تھی, ٹھیک سے بول نہیں سکتی تھی. اس کی زبان لکنت کا شکار ہو چکی تھی, اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا. وہ نقطہ نقطہ ذرہ ذرہ گھل رہی تھی, خرچ ہو رہی تھی, ختم ہو رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ نینا سمی کو بھی ختم ہوتے دیکھ رہی تھی. اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ امر بھی یہی تھا کہ وہ شہرین کو اس بیماری میں تو سنبھال سکتی تھی, لیکن سمی کو نہیں. وہ جتنا اس مرتی ہوئی عورت کے لیے روتا تھا, اتنا ہی نینا کو اس سے محبت ہوتی جاتی تھی, جبکہ اسے اس امر کا احساس بھی نہیں تھا. وہ اس کی باہوں میں تڑپ تڑپ کر اپنی مرتی ہوئی بیوی کے لیے روتا تھا, اور پھر جب سنبھل جاتا تو اسے نظریں چرانے لگتا, جیسے اس کا سہارا لینے پر شرمندہ ہو. نینا کو یہ چیز تکلیف دیتی تھی. اسی تکلیف میں وہ اپنی امی کے گھر چلی جاتی, پھر وہاں بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا, اسی لیے تو واپس آ جاتی تھی یہاں پہ. آج بھی یہی ہوا تھا. شہرین سمی کو بالکل بھی نہیں پہچانتی تھی. وہ اسے کبھی اپنا باپ کبھی اپنا بھائی سمجھتی, اور آج تو حد ہو گئی. اس نے باتھ روم میں گھس کر اپنے سارے کپڑے اتارے اور سمی سے ضد شروع کر دی کہ وہ اسے نہلائے. وہ کبھی شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پانی سے کھیلنا چاہتی اور کبھی باتھ ٹب میں بیٹھ کر تیراکی کرنا چاہتی. وہ بھیگا وجود لے کر باتھ روم سے نکل کر فرش پر بھی کھیلنے لگتی. وہ بیڈ پر بھی چڑھتی. نینا وہاں موجود نہیں تھی, ورنہ وہ پہلے ہی اس صورتحال کو سنبھال لیتی. وہ جب بیڈ روم میں آئی تو اسے اندازہ ہوا شہرین بالکل کسی اب نارمل انسان کی طرح باتھ روم میں بھیگی جا رہی ہے, اور سمی بیچارہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا ہے. نینا نے باتھ روم میں گھس کر پہلے سمی کو وہاں سے بھیجا, اور پھر شہرین کو نہلا کر کپڑے تبدیل کروائے تھے, فرش صاف کیا, شہرین کو کھانا کھلا کر اسے سلایا, پھر سمی کو چائے بنا کے دی. سمی اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. وہ خود بھی رو ہی تو پڑی تھی. ان میں سے کسی کے اختیار میں کچھ نہیں تھا, وہ صرف ایک دوسرے کے آنسو ہی پوچھ سکتے تھے. اسے اچھا لگتا تھا جب سمی اس کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا, لیکن افسوس اسے تب ہوتا جب سمی اس سے لپٹ کر رو لینے کے بعد شرمندہ نظر آنے لگتا. وہی باہیں جو اسے حالت غم میں مہربان نظر آتی تھیں, انہی باہوں کو وہ دھتکار دیتا تھا. وہ اس کے وجود کو دھتکار دیتا تھا. اس کے ماں باپ کی طرح وہ بھی اسے دھتکار دیتا تھا. نینا کا اصل رونا بھی یہی تھا. وہ اسے اپنا کیوں نہیں لیتا, وہ اس کے وجود سے انکاری کیوں تھا. وہ شہرین کے ساتھ لیٹ کر کافی دیر بے آواز روتی رہی. شاید اسی لیے شہرین 2 گھنٹے بعد دوبارہ اٹھ گئی تھی اور کچھ میٹھا کھانے کی ضد کرنے لگی. تبھی نینا نے اسے ٹرائفل بنا کے دیا, اور اب اسے دوبارہ سلا کر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کمرے میں رہے یا اپنے بیڈ روم میں چلی جائے, جب سمی بنا کوئی آواز پیدا کیے اندر داخل ہوا. آپ کا سیل کافی دیر سے بیپ کر رہا تھا. سمی اسے اس کا موبائل دینے آیا. اس نے فون لے کر کالز ہسٹری چیک کی تھی. میری امی کال کر رہی تھی, آپ اٹینڈ کر لیتے. اس نے ذرا ناراضگی بھرے لہجے میں کہا. دل میں عجیب خدشہ بھی سر اٹھانے لگا تھا. اس نے ان کی خیریت کی دعا کرتے ہوئے فون ملایا. امی سے اسے زری کے متعلق پتہ چلا. میری بہن ہاسپٹلائز ہے, اس نے سمی کو بتایا, جس کا سارا دھیان بیڈ پر سوئی ہوئی شہرین کی جانب تھا. آپ ڈرائیور کو فون کر دیں گے, وہ مجھے ہاسپٹل لے جائے. اس نے سمی سے درخواست کی. ڈرائیور سمی کی موجودگی میں اسے اپنے گھر چلا جاتا تھا. سمی نے اس کی جانب دیکھا. میں لے چلتا ہوں آپ کو, کس ہاسپٹل جانا ہے, اس نے آفر کی. نینا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا, لیکن وہ دوبارہ سے شہرین کا لحاظ درست کرنے میں مگن ہو گیا تھا. زری کیسی ہے, نینا نے بوجھت ان کی جانب بڑھتے ہوئے سوال کیا. زری کی فی الحال کوئی خبر نہیں آئی تھی. وہ ابھی تک لیبر روم میں ہی تھی, اور صوفیہ کا دل بیٹھا جاتا تھا. نینا کو دیکھ کر جیسے ان کا دل پرسکون ہو گیا. وہ اس کے گلے لگ گئی. جانے کتنے عرصے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح گلے لگایا تھا. ابھی تک تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کر رہی ہے ڈاکٹر. 2 گھنٹے پہلے بولی تھی کہ پری میچور ڈلیوری کروا رہے ہیں, پر ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی. میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے نینا, انہوں نے بے بسی سے کہا. نینا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی. پھر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی. تبھی صوفیہ نے دیکھا کہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تھا. شادی کے بعد شاید یہ دوسری بار تھا کہ انہوں نے اس کے شوہر کو دیکھا تھا. ان کے دیکھنے پر اس نے انہیں سلام کیا. صوفیہ سلام کا جواب دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ مزید دوسرا جملہ کیا بولیں. اصفر کی نسبت اس داماد کے ساتھ ان کی الگ سلگ بالکل ہی برائے نام تھی. کاشف بھی سامنے کرسی پر بیٹھے تھے. انہوں نے بھی اس سے کچھ خاص کلام نہیں کیا تھا. وہ چپ چاپ کھڑا بس نینا کو ہی دیکھ رہا تھا. چند لمحے ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے. پھر نینا نے کہا, آپ پریشان نہ ہوں, میں ڈاکٹر سے مل کر آتی ہوں. وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی, پھر اس نے سمی کے قریب جا کر کچھ کہا. اگلے چند لمحوں میں دونوں ویٹنگ روم کی دوسری جانب چلے گئے. صوفیہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ جاتے دیکھا. انہیں اچھا لگا. نینا نے کبھی اپنی ازدواجی زندگی کے متعلق انہیں نہیں بتایا تھا, اور حقیقت یہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ پوچھ نہیں پاتی تھیں. لیکن نینا کی بجھی بجھی آنکھیں اور شکستہ وجود ان سے چھپا ہوا نہیں تھا. وہ اکثر سوچتی تھیں کہ شاید سمی نینا سے بالکل بے پرواہ ہے, اسی لیے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئی تھیں. زری کی جانب سے پریشانی نہ ہوتی, شاید وہ اس خوشی کا اظہار کھل کر کرتی, مگر ابھی وہ چپ ہی رہی تھیں. کس قدر مغرور انسان ہے یہ تمہاری لاڈلی بیٹی کا شوہر, سلام کر کے ایک جانب کھڑا ہو گیا, جیسے ہاسپٹل میں نہ آیا ہو بلکہ غریب رشتہ داروں کے گھر ولیمہ کھانے آیا ہو. جانے کیا نظر آیا تمہاری بیٹی کو اور تمہیں اس نمونے میں. کاشف نے ہنکارا بھرتے ہوئے چڑھ کر انہیں دیکھا. سمی انہیں بالکل پسند نہیں تھا. صوفیہ نے ان کی جانب دیکھا. وہ اس شادی کی حقیقت بہت اچھی طرح جانتی تھی, اور یہ بات تو خود نینا کو بھی پتہ نہیں تھی کہ صوفیہ کیا کچھ جانتے ہیں.
باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.